अस्सलाम वालेकुम। ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि सानेहा 9 मई बानी पीटीआई समेत तमाम सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। बानी पीटीआई अपने कारकुनों के हमले का एतराफ़ कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद पीटीआई आज तक यही बयानियां बना रही है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी फौज ने खुद करवाया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अपने कारकुनों को हुक्म दे रही हैं कि इस बार छोटा मोटा काम नहीं करना, कुछ बड़ा करना है। वो ये हिदायत देते हुए सुनी जा सकती हैं कि इस बार ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है बल्कि तरबेला डैम की बिजली भी बंद करनी है। अब नाजरीन, तरबेला डैम की बिजली बंद करने की प्लानिंग भारत तो कर सकता है, मगर पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इस तरफ सोच नहीं सकती। रियासती तंसीबात पर हमलों की इंस्ट्रक्शंस बानी पीटीआई की वो बहनें दे रही हैं जिन्हें गैर सियासी और घरेलू खवातीन कहा जाता है। क्या ऐसी होती है गैर सियासी और घरेलू खवातीन? क्या ये शरपसंदाना सोच किसी घरेलू और आम खातून की हो सकती है? कल अगर किसी ने हमला करके तरबेला डैम की बिजली बंद कर दी तो क्या इसकी जिम्मेदारी नौरीन खान पर आयद नहीं होगी? तब अगर उनके खिलाफ अवाम को रियासती तंसीबात पर हमले के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ ना, तो पीटीआई की जमहूरियत खतरे में आ जानी है। औरत कार्ड निकल आएगा और जुल्म की वो दास्तानें सुनाई जाएंगी जिसकी तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। नौरीन खान की वायरल वीडियो सानिया 9 मई को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोनों वाकयात को जोड़कर समझा जा सकता है कि कैसे 9 मई किया गया था, कैसे कारकुनान को पहले अपने नापाक मंसूबों की भेंट चढ़ाया गया और फिर उनसे इजहार लाताल्लुकी कर दिया गया। गिरफ्तारियां देखकर ऐसे डरे कि 9 मई से ही मुकर गए और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना शुरू कर दिया। नाजरीन, पीटीआई इस वक्त बंद गली में जा चुकी है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आगे आखिर करना क्या है। जिस महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया था वो अपनी साख बचाए बैठे हैं और अभी तक कुछ भी प्लान करने से कासिर हैं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई से हर किस्म के राबते मुनक़ता कर दिए हैं। दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि मुसलसल एहतजाजी तहरीकें, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा और मुज़ाकरात एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। पीटीआई के बाद सीनियर रहनुमा भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बदज़बानी करके और हर वक्त की महाजराई से हुकूमत और मुख्तदर हल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं लाया जा सकता। पीटीआई की हालत जार देखते हुए उमर अयूब और शिबली फराज ने सियासी कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब पार्टी की सारी उम्मीदें उस सुहेल आफरीदी से हैं जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट निकल चुके हैं और वो आज भी बानी पीटीआई से मिलने के लिए अडयाला जेल के बाहर ख्वार होते रहे। सियासत मुमकिनात का खेल है। पीटीआई मौजूदा सूरत हाल से खुद को कैसे निकालेगी और यहां से वे फॉरवर्ड क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात और आज मोतबर पैनलिस्ट जो कि सीधी बात में सीधी बात करेंगे ऑफ कोर्स परवेज संदेला साहब हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमेशा से डिफेंड करते हैं, आज भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखेंगे। अहमद अवैस साहब हैं जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, मतलब मैं तो हैरान परेशान हूँ, यकीन जाने। वैसे तो खैर आपकी पार्टी ने मुझे आज तक कभी परेशान नहीं किया, कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं कभी परेशान नहीं हुई। लेकिन आज मैं परेशान हो गई हूँ। इसलिए मैं परेशान हुई हूँ क्योंकि एक वीडियो है, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, उसमें नौरीन खान साहिबा हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है खान साहब की बहन है। वो ये कह रही हैं कि अब कोई छोटा मोटा काम नहीं करना, अब हमने बड़ा काम डालना है। और बड़ा काम क्या है? खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है, तरबेला का पानी बंद करना है। सर, मैं इतनी परेशान हो गई कि ये बात अगर भारत से होती, कोई पाकिस्तान का मुल्क दुश्मन ये बात करता तो समझ में आता। ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कर सकती। एंड फॉर दैट मैटर वो खान जिनके बारे में आप ये क्लेम करते हैं कि उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई नहीं, उनकी फैमिली से ज्यादा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। सर, मैं तो परेशान हो गया। मुझे आपका नहीं पता कि आपकी परेशानी किस लेवल तक है। मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये पार्टी की ना तो ये पॉलिसी है, ना पार्टी के वो कोई ओहदेदार हैं, इसलिए वो अगर कोई ऐसी बात करती हैं तो उसको पार्टी के साथ क्लब नहीं किया जा सकता। वो एक भाई की बहन है और बहन के नाते अगर वो ऐसी बातें करें या कुछ है कि जाहिर है भाई इतने अरसे से जेल में है
تو اس کو یہ نہ پارٹی کی پالیسی ہے، نہ پارٹی ان باتوں کو سوچتی ہے، نہ ان کے اوپر عمل ہوگا، اور نہ ایسا پاسبل ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں اباؤٹ اٹ. اور پارٹی کی ہر وہ پالیسی ہوگی جو نیشنلسٹ، جو پاکستان کی نیشن کے نقطہ نظر سے، اسٹیٹ کے نقطہ نظر سے جو نقصان دہ نہیں ہوگی. ایسی کوئی چیز جو جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہو سکتی. آپ کنڈیم کرتے ہیں جو نورین خان صاحب نے اعلان کیا؟ بالکل یہ غلط ہے. اس قسم کے اعلان جو ہیں وہ کہ تربیلا بند کرنا یا فلاں کرنا، یہ ایسی نا، یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ ایسے ہی شخص کر سکتا ہے جو نان پولیٹیکل ہو. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اٹس ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. رائٹ، فیئر انف. حسن مرزا صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. حسن صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ فیملی کمز فرسٹ، لیٹ اٹ بی پالیٹکس، لیٹ اٹ بی اینی پرسنل میٹر. اس کیس میں تو ظاہری سی بات ہے کلیم کیا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں بہت پاپولر ہیں، اور ایک پاپولر لیڈر کی اپیرنٹلی آبویسلی ایک پاپولر بہن ہے. اگر اب وہ یہ بات کر رہی ہیں اور کیونکہ فیملی کی سنی جاتی ہے، اور اس کیس میں اس لیے زیادہ سنی جاتی ہے کیونکہ کارکنان خان صاحب کی بہنوں کی زیادہ سنتے ہیں، یہ ہمیں حالات و واقعات نے ماضی میں بتایا ہے. کیا صرف کنڈیمنیشن کرنے سے، جو کہ احمد اویس صاحب نے کی اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا کہ وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن کیا صرف کنڈیم کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ بار بار اس چیز کو ملاقاتوں سے سر جوڑا جاتا ہے. حسن مرزا صاحب، بار بار کہا جاتا ہے کہ چلے جی ہماری ملاقاتیں نہیں کرا رہے، سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بہنوں کی تو کرائیں. بہنوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو باہر نکل کے ایک انتشاری بیانیہ ہی سامنے آتا ہے. اب جیسے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کے پی کے کو بند کرنا ہے، تربیلا کا پانی بند کرنا ہے. حالات تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں بینش، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرا تو، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی غدار نہیں کہا جا سکتا. تو ابھی احمد اویس صاحب نے جیسے اس کی مذمت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ایسا اس کو غیر سیاسی کہا جا سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل تو نہیں اس کو کہا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور غیر سیاسی والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو جتنی بھی بھائی کی محبت ہو، جتنا بھی آدمی پریشان ہو، وہ اگر پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ غیر سیاسی ہے. وہ اب غیر سیاسی نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بے شک ان کا بھائی ہے، وہ بھائی کے لیے پولیٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں، وہ غیر سیاسی نہیں ہے. اور پھر ایسی بات کرنا تو وہ اس کو پارٹی سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. پارٹی بھی تو ان کے بھائی کی ہے نا. کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی بھائی کی نہیں ہے؟ ہر بات پہ جب کے پی کے اندر کیبنٹ بننی ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے، سی ایم کہتا ہے میں تو اس وقت تک کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا جب تک میں اپنے لیڈر سے مشورہ نہیں کروں گا. اور جیل سے وہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جیل میں جو آدمی ہے، جو سزا یافتہ ہے، غلط ہے صحیح ہے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، وہ عدالتیں جانے اور ایک مجرم جانے. جیل میں ہے، سزا یافتہ ہے، اس سے پوچھنے کے لیے سی ایم جو ہے وہ پورا صوبہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بنانی جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی. کس طرح کہا جا سکتا ہے جی کہ یہ مروثیت نہیں ہے یا یہ غیر سیاسی ہیں؟ اس کی ساری فیملی سیاسی ہے، ٹوٹل وہ سیاسی بیانات دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، شہر بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ملک بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ان کو غیر سیاسی نہیں کہا جا سکتا. تو جہاں تک تعلق ہے ان حالات کا، ان حالات کی جو وجہ ہے وہ وہی خاندان ہے. اور اس ملک کو اور کتنا ہے اس کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے، اس ملک میں انتشار کے لیے کتنا ایک ٹائم دیا جائے، کتنا ایک ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ تو جی یہ بات کر رہے ہیں، یہ غیر سیاسی ہیں، یہ ان کی بات کا آپ نوٹس نہ لیں، انہیں پارٹی سے کلب نہ کریں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ سن کے تو اب عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی خط لکھا جاتا ہے آئی ایم ایف کو کہ جی ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز نہیں ہونی چاہیے، کوئی لین دین نہ ہو، یہ بینک کرپٹ ہو جائیں. کبھی بارڈر پار یہ کہا جاتا ہے کہ حالات بڑے سازگار ہیں، آپ اگر حملہ کر دیں تو بہتری آ سکتی ہے. افغانستان کو کہا، کبھی
بھارت کا جو بیانی ہے وہ سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں. روز ان کے میڈیا کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سی زبان بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل اب انتہا کی طرف جا رہی ہیں. میں کبھی بھی اتنی سخت بات یا اتنا سخت رویہ کبھی بھی نہیں رکھتا، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں دیکھ کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس ملک کے، وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہ اسے کلب نہ کیا جائے یا یہ غیر سیاسی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے. پرویز سندھیلا صاحب، پیپلز پارٹی کو تو یہ مناسب بات نہیں لگ رہی ہے. جو پوائنٹ آف ویو احمد اویس صاحب نے دیا ہے اس شو کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اس کو مان رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کو مان لینا چاہیے، یا آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو وہی ہے کہ غیر سیاسی ہوں یا سیاسی ہوں، کیونکہ نورین خان صاحبہ کی مانی جاتی ہے تو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے؟ کیا قانون حرکت میں آ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو پریمپٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس چیز کو فی الحال کے لیے لیٹ گو کریں گے؟ اب کی ذاتی ایک رائے ہے، ان کی ذاتی رائے جو ہے وہ مطلب اس پہ تو نہیں وہ مانی جا سکتی نا، کہ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ پارٹی کے ہر پلیٹ فارم پر جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ پھر پرائیویٹ اپنے ملازموں کے ساتھ آئیں، اپنے بھائی کے لیے مطلب کہ وہاں پہ کھڑی ہوں اور چلی جائیں، تو وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کر رہی ہیں. اگر وہ کل تیرا میں گئی ہیں جہاں پر وہ اس وقت مسائل ہے وہاں پر چندہ اکٹھا کرنے کا اور بہت ساری دوسری باتیں کرے، تو وہ پارٹی پلیٹ فارم سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ پارٹی ہی ہے سارا کچھ. ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بعد عمران خان کی بہنیں ہی پارٹی چلا رہی ہیں، اب تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اس نیازی فیملی میں نا، یہ جو عمران خان نیازی صاحب کی ہے. یہ مطلب کہ آپ عمران خان نیازی کی اٹھا کے دیکھ لیں تقریریں، وہ دھمکیاں لگاتے رہے ہیں پاکستان کو، اگر وہ نہیں ہے تو ایٹم بم گرا دیں، اور اس کو مطلب کہ وہ یہ ان کے خمیر میں شامل ہے کہ انہوں نے اسی قسم کی گفتگو کرنی ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ڈیمیج کیا جا سکے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے. وہ کون سی بڑی قیامت آ گئی؟ ایک بندہ جیل میں ہے. کیا اس ملک میں اس سے پہلے کوئی لیڈر جیل نہیں گیا؟ یہ آصف علی زرداری صاحب ان کی پارٹی کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سے 11 سال جیل میں رہے ہیں. کیا نواز شریف صاحب جو ہیں ہر دفعہ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد جیلوں میں نہیں ڈالے گئے؟ کیا کے پی کے سے، بلوچستان سے یا دوسرے صوبوں سے بڑے بڑے لیڈر ہیں جو 12 15 سالوں جیل میں رہے ہیں؟ تو یہاں پہ 1.5 2 سال اگر جیل کاٹنے پہ تو، اور جو اپنے دور حکومت میں تو لوگوں کو جو جیلوں میں ہوتے تھے ان کے اے سی اور پنکھے تروایا کرتے تھے، ان کے کھانے بند کرایا کرتے تھے، اور جیلوں میں جو نہیں ہوتے تھے، بشیر میمن صاحب سے عمران خان صاحب کی جو لڑائی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کچھ جالیں ڈالیں، اور پھر وہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی غداری کا کوئی الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈالا جائے، وہ کیا تھا؟ تو وہ ساری عمر عمران خان صاحب خود یہ کرتے رہے. تو ابھی اگر وہ جیل میں ہیں بھی، ابھی ان کو تو وی آئی پی پروٹوکول ملا ہے، جناب کی آنکھ میں ہلکا سا کچھ وعدہ کاٹا ہوا، اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، وہاں سے پورا چیک اپ کروا کے علاج کروا کے واپس لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے کوئی سہولت تھی کسی کو لے کے جائیں؟ اور مطلب ایسے تو نہ کریں نا. اگر آپ کا ایک منٹ سندھیلا صاحب، اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے، یہ میرا اگلا ٹاپک تھا. چلے بڑی مہربانی، آپ نے جلدی چھیڑ دی، خود ہی آپ نے یہ بات چھیڑ دی سر کہ ان کو باہر لے کے جایا گیا، جیل سے باہر ہاسپٹل گئے. ٹھیک ہے سر، ایشو یہ ہے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا کہ کوئی پہلے سیاستدان تو ہے نہیں جو جیل میں گئے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہوئی ہے، جو کہ ہوئی ہے، کیونکہ عطا تارڑ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہوا ہے، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور پھر خان صاحب کی باقاعدہ طور پر ایک پروسیجر کیا گیا ہے. لیکن سر یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ان کی فیملی ہو، ان کے قریب کے لوگ ہو، ان کے پارٹی کے لوگ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں. یعنی کب خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر آ کے ہاسپٹل گئے، پروسیجر ہوا، اور کب وہ واپس چلے گئے، ان کی پارٹی، ان کے قریبی لوگوں کو کچھ نہیں پتا. مانا کہ وہ ریاست کے ساتھ اچھا نیریٹو نہیں دے کر کے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، لیکن قیدیوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں. مطلب کسی کو تو بتانا چاہیے تھا. اگر آپ لوگ نہیں بتا سکتے، کسی ڈاکٹر کے ذریعے کوئی پریس کانفرنس کر دیں. کیونکہ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں سر، سہیل آفریدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تب تک اڈیالہ جیل کے آگے سے نہیں اٹھیں گے، ان کے لوگ تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک پراپر طریقے سے ان کی کسی میڈیکل ریپرزینٹیٹو سے، میڈیکل ٹیم سے بات نہیں کرائی جاتی کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کیسی ہے. اگر اس کے اوپر آپ نے ایکشن نہیں لیا سر، تو پھر تو آپ ایک دروازہ کھول دیں گے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، جس کا جو دل کرے گا وہ خبر آ کے پھیلائے گا. آپ تو اسی طرح سے خود فیک نیوز کو بڑھاوا دیں گے. دیکھیں، ایک تو آپ نے بڑی مطلب اچھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین، ان کے لیے میں بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور دیکھیں، ملاقات کروانے کی کوشش کی گئی،
ان میں سے کوئی عمران خان سے ملاقات کرنے کا وزن نہیں اٹھا سکتے. ابھی ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ, ان کو بھیج دیں, یہ بھی نہیں جائیں گے جیل سے ملنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ جائیں گے تو واپسی پہ پھر ان کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا سامنا کرنا پڑے گا. برسٹر گوہر صاحب کو لے کے گئے, وہ جیل کے دروازے سے واپس آئے ہیں, ان کی ملاقات کروانے کے لیے لے کے جا رہے تھے نا, لیکن ضد تھی کہ علیمہ خان ساتھ جائے گی یا نورین خان صاحبہ ساتھ جائیں گی. تو مطلب ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر بات رہے. دیکھیں قبضہ تو کیا ہوا ہے نا. اب پاکستان تحریک انصاف دیکھیں یہ ملک ہے, ایک قیدی ہے, اس نے جرم کیا ہوا, وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے, ماسی دے گھر یا خالہ پھوپھی دے گھر نہیں بیٹھا ہوا جڑا مطلب کہ ان کو وہاں پہ پھر اس کے باوجود وہ جو ایک سزا ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اور ان کے دیکھیں ہوگا کیا, یہاں سے ان کی ملاقات کروا دی جائے گی, وہ جو بھی بندہ باہر آئے گا, پھر اس کے بعد آخری ٹویٹ ابھی تک بھی عمران خان سے کہ اس کے اوپر جگہ دیکھیں اس ٹویٹ کی پہلی لائن پڑھیں, جو گارنٹیاں دے کر, آپ کو پتا سردار یاد صادق صاحب گارنٹی دے کر کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے, اس کے باوجود باہر آ کر جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, ان قیدیوں کے حقوق کے تحت ہی جب ان کی آنکھ میں پرابلم ہوا تو ڈاکٹر ہاسپٹل, وہاں جو جیل کے ڈاکٹر نے چیک کیا, باہر سے ڈاکٹر منگوایا گیا, باہر والے نے کہا نہیں جن کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا, تو ہاسپٹل لے کے گئے, چیک کروا کے واپس لائے. یہ ایک قیدی کے حقوق ہی ہیں, وہ اس کو حقوق اس کے پورے مل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی لوازمات وہ نقصان کر رہے ہیں گورنمنٹ کا, مطلب 4 بندوں کا بیٹھ کے ایک وقت میں کھانا کھا رہے ہیں, وہ علیحدہ سے نقصان ہے. تو یہ قیدیوں کے حقوق تو ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایک ایسے قیدی سے ملوایا جائے اور اس کے بعد پھر وہ باہر آ کر جو رویہ اختیار کریں ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف, جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو بلایا جائے, تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. بہتر ہے کہ وہ باہر آرام کریں, اور یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں ان کا رائٹ ہے, حق ہے. مطلب یہ تو سیاست دیکھیں, قربانیاں دینی پڑتی ہے نا سیاستدانوں کو, تو اگر وہ باہر بیٹھے ہیں ٹھنڈ سردی میں, اگر وہ مطلب وہاں پہ کوئی کر رہے ہیں, تو وہ آگے آنے والے وقت میں اس کا فائدہ بھی تو ہوگا نا, سیاستدان کو تو فائدہ ہی ہوتا ہے. حکومت کا آفیشلی پوائنٹ آف ویو آپ کو مل گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ان کے حقوق بالکل پورے ہو رہے ہیں. آخر جیل میں ہیں, کسی خالہ جی کے گھر تو بیٹھے نہیں ہوئے. آپ نے پوری تقریر سنی ہے جو پرویز سندھیلا صاحب, اور پورا ڈیفینس سنا ہے انہوں نے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ویئر یور پارٹی سٹینڈز. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ اپنے گربان میں منہ جھانک کے تو دیکھیں, جھانک کے دیکھیں اپنے گربان میں, یہ پارٹی میں یہ کس طرح سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک میں سے بھی ان میں سے جو اس وقت پرائم منسٹر سمیت یہ اقتدار, یہ کوئی جیت کے آئے ہوئے جھوٹے اوتھ لے کے, اور یہ دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے ہمارا. اور آج پاکستان کے جو حالات, آپ انٹرنلی سچویشن تو دیکھیں, لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں بھوک سے بیچارے مر رہے ہیں, برے حال ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. اور آپ کہتے ہیں کہ الزام کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف کارروائی. آپ کبھی دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں, آپ دوسرے کو بات کرتے ہیں. ایک بھائی کو اگر ایک بہنوں کو ان کے رشتہ داروں کو ملنے نہ دینا, یہ کہاں کا اصول ہے؟ ایک وہ اس کے ایمان مظاہری کی بات دیکھیے, کیا کیا تھا اس نے. ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ینگ اور ایک خاتون کو 17 سال قید دے رہے ہیں آپ, اس کی ساری زندگی کو گنوا رہے ہیں. یہ خدا کے لیے پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کریں, حالات اتنے خطرناک ہیں, بجائے سے کچھ سلجھانے کی بات کریں. آپ اس قسم کی باتیں کر کے اور ایک دشمنی اور آپ ایک نفرت کا ایک بیج بو رہے ہیں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے الاؤ کرے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, سیدھی بات میں سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور اس وقت سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل پرویز سندھیلا صاحب نے, جو کہ پی ایم ایل این یعنی گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. حسن مرتضیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ بڑے خوبصورتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیفینس دیں گے. بہت بہت شکریہ سر. اینڈ آف کورس احمد عبید صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور انہی کا موقف جو ہے وہ دیں گے. بہت بہت شکریہ مہمانوں کا ساتھ بنے رہنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سے تو میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ایک مین ہول کے اندر ایک ماں بچی گر کر اپنی جان گنوا بیٹھے. انیشلی پہلے خبر آئی کہ شاید یہ ایک فیک نیوز ہے, لیکن جب پتہ چلا کہ ایسا واقعی ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا. نہ صرف تبادلے ہوئے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تو وہ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا, معطلیاں ہوئی ہیں, یہ بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں. ایسے واقعات
ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایکشن کیا لیا جاتا ہے اور کس ٹائم سپین میں یہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بر وقت ایکشن ہوا ہے. دیکھیں بینش، میں ذرا تھوڑا سا وہ ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی گئی، جو ان کی روایت بھی ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا دیدہ دلیری سے بولتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس اگر ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا محترمہ نے کسی قسم کے بھی کو جا کر کسی کو وہ دی ساری چیزیں بلو پرنٹس اور وہ ہے تو وہ یقیناً سامنے لائیں. اب ایک جھوٹا بے بنیاد پراپوگنڈا کرنا اور اس جماعت پہ کرنا کہ جو ایٹم بوم کی خالق جماعت، بات ہی نہیں ہے. جی بات میں بات کر رہا ہوں احمد تو فیصل بیچ کو میں نہیں موقع دیجیے، بولنا. میں آپ کو بھی موقع دوں گی. جی حسن مرزا صاحب. جی آئندہ یہ نہیں کرنا کہ میں بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں. سنا کریں، آپ سننے کی بھی عادت ڈالیں. تو یہ جھوٹ بولنے والی جو بات ہے، اور پھر ایسی جماعت پہ جس نے اس ایٹم بم کی تخلیق میں اپنا کردار ادا کیا اور پھر اس کی سزا میں سزائے موت تک کو قبول کیا. کوئی کسی قصوری وصوری کے جرم میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت نہیں ہوئی تھی، انہی چیزوں پہ ہوئی تھی کہ وہ اس کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. اگر ہم نے یہ بلو پرنٹس دینے ہوتے تو اس کے بعد بی بی شہید جن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں جھوٹا بے بنیاد اور من گھڑت، صرف اپنے اس خاتون کو جس نے ٹی وی پہ جس نے ویڈیو کے اندر کھڑے ہو کر اپنے کارکنوں کو انسٹرکشن دی ہے، جو غدار ہے، جو اس ملک کو توڑنا چاہتی ہے، اس بی بی کے دفاع کے لیے اس خاتون پہ الزام لگا رہے ہیں جس نے میزائل ٹیکنالوجی دی اس ملک کو. اس ملک کے اندر جس طرح وہ ٹیکنالوجی لائی گئی وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں نہیں سمجھتا، میں اس قسم کی گفتگو بھی مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک لیکن ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس انارکی اور انتشار کے دور سے گزر رہے ہیں، جس جھوٹ کے دور سے گزر رہے ہیں، وہاں پر اگر اس طرح بات نہ کی جائے کھل کے تو شاید ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. اور ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اور ان کی طرف سے ہمیشہ ایسا جواب ملا ہے. تو آگے پڑھ. انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا، تبھی ان کے کھڑکیاں بھی کھلیں گی. چلیے جی، چیف بی بی منسٹر. کے جو آپ نے سوال کیا جی میں اس پہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں مریم بی بی کی کارروائیوں سے، ان کی پالیسی سے قطعاً اختلاف نہیں ہے. وہ بڑے جذبے کے ساتھ کام کرتی ہوں گی، لیکن اس کیس کے اندر جس طرح سے اس کو مس ہینڈل کیا گیا، جس طرح سے ان کی ایک وزیر صاحبہ نے آ کر بیان دیا کہ یہ فیک نیوز ہے، اور اس فیک نیوز کی بنیاد پہ اس تھانے دار نے، اس ایس ایچ او نے، اس بیچاری جو فوت ہوئی خاتون، اس کے خامن کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو جھوٹا کہا گیا. کوئی اس کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. اگر ڈیڈ باڈی نہ ملتی تو ملزم تو وہی متاثرہ خاندان تھا. تو یہ ساری چیزیں صرف معطلیوں پہ نہیں ہے، یہ وہ پیکا ایکٹ کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اس کے خلاف جس نے غلط خبر دی، جس نے اس خبر کو غلط کہا، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی قرار واقعہ سزا انہیں ملنی چاہیے. صرف معطلیوں سے وہ نہیں ہوگا، وہ تو کچھ دنوں کے بعد بحال ہو جائیں گے. جی سندیلا صاحب، مزید اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات نہ ہوں؟ اور جس طریقے سے یہ حسن مرزا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ مس ہینڈل کیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ آپ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. میں اس پہ ضرور جواب دوں گا، لیکن جو پہلے ہے نا، جو پہلے بات کی گئی احمد صاحب کی طرف سے، اس پہ میں زیادہ تو نہیں کہوں گا. صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ مجرم ہیں، اگر آپ جرم کر رہے ہیں تو آپ بدلے میں
دوسروں کے جرم گنوا دیتے ہیں یا دوسروں کی آپ چیزیں نکال کے لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجرم نہیں ہیں. تو اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. دوسروں کی غلطیاں گنا کر آپ پاک صاف نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے, دوسروں کو چور چور اچکے کہہ کر اپنے آپ کو پاک صاف کیا کرتے تھے, اور بعد میں پھر ابھی جن جرموں میں وہ جیل کے اندر ہے وہ میرا خیال ان کی زبان کی وجہ سے, کیونکہ وہ دوسروں کو چور کہتے تھے. دوسرے چور تو ثابت نہ ہوئے, خود اور وہ اور ان کی بیوی دونوں اس وقت جیل میں چوری کی سزا کاٹ رہے ہیں. ایک تو یہ بات دیکھیں جی, یہ جو میں بالکل حسن بھائی کی جو بات ہے اس سے کسی بات سے بھی ڈس ایگری نہیں کرتا. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. کراچی میں بھی ایسے ہونا چاہیے اور لاہور میں بھی ایسے ہونا چاہیے. لیکن لاہور اور کراچی میں ایک فرق ہے کہ لاہور کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد ساری کی ساری اپنی کیبنٹ اور سارے کے سارے جو بیوروکریسی ہے, پولیس ہے, سب کو سامنے بٹھا کر خود بھی اس کو کہہ رہی ہیں کہ میں بھی ذمہ دار ہوں, میں بھی جواب دہ ہوں, اور جو لوگ یہاں پر اس کا حصہ بنے ہیں وہ بھی جواب دیں. پنجاب میں سب کسی بھی ایسے واقعے کے جواب دیں ہیں. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو معطل کیا گیا یا ان کو مطلب نوکریوں سے نکالا گیا یا ان کے خلاف انکوائریاں لگی گئی ہیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں کوئی بھی ہو, چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو, اگر اس کو آج مریم نواز مثال بنائیں گی تو کل یہ مثال بنے گی, اور وہ اس کو مثال بنا رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر فیک نیوز جنریٹ ہوئی ہے تو کسی ذمہ دار کو اس بیان دینے سے پہلے 10 دفعہ چیک کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر وہ ذمہ دار ہے نا, وہ اگر کوئی حکومتی حصہ ہے تو وہ ان کی تو بات کو لوگ زیادہ سنیں گے, اتھینٹک سمجھیں گے, تو اس لیے ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. اور ہاں, جو لوگوں نے جن کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, اور میں بتاؤں مریم نواز جو ہے وہ آلریڈی مین یہ ہول جو تھے اس کے کھلے رہنے پہ ڈی سی صاحبان کو آلریڈی ہدایات دے چکی ہیں اپنی بہت ساری میٹنگز میں. میں خود ان کی یہ چیزیں ٹویٹ کر چکا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حادثہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور اس کے باوجود یہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کی یہ سزا بنتی ہے کہ وہاں پر جو کام کر رہے تھے, جنہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ جو ایک لفظ انہوں نے یوز کیا حسن بھائی نے, تشدد, میرے خیال میں وہ لفظ ذرا اضافہ ہے. تشدد نہیں کیا گیا لیکن گرفتار ضرور کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی تشدد کیا گیا, کہ اس کو مارا پیٹا گیا, ایسا ہرگز نہیں ہوا. بالکل گرفتار کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جس کو شاید پیپلز پارٹی مس ہینڈلنگ کا نام دے رہی ہے, کہ وکٹم بلیمنگ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بر وقت ایکشن لیا اور ٹھیک ٹھاک ایکشن لیا, کافی غصے میں. جی حسن صاحب ایڈ کر لیں, مجھے احمد عویس صاحب کے پاس جانا ہے. جی حسن صاحب. میرا خیال ہے سی ایم صاحبہ کے حوالے سے پہلے کہا ہے کہ ان کی نہ پالیسیز سے کوئی اختلاف کرتا ہے, نہ ہی ان کے کسی کام سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ درد نہیں رکھتی. لیکن وہ جو ہوا میں نے اس کو کہا, اور میں یہ بالکل کلیئر کہتا ہوں کہ اگر وہ سندھ میں ہو تب بھی غلط ہے, اگر پنجاب میں ہو تب بھی غلط ہے. ہمیں اس کو کسی بھی صوبائیت کی اینک سے یا تعصب کی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے. آج 2026 میں ہم جی رہے ہیں, ہمیں لوگوں کو, عام آدمی کو اس کے حقوق دینے چاہیے. I second that حسن بھائی, I second that, اور میں اس چیز کو اکنالج بھی کرتی ہوں. I'm sure کہ یہ کلیئرٹی مل گئی ہوگی سندیلا صاحب کو. احمد عویس صاحب, اب دیکھیں نا, آپ لوگ کے مسائل بھی کچھ اور ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے مسائل کچھ اور ہیں. سر, جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی تصدیق کے بعد یہ ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے, کیونکہ آپ لوگ ہر شو میں, ابھی کل تک بھی آپ کے جو پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیو تھے وہ مجھے یہی بتا رہے تھے آ کر کے کہ کتنے پاپولر ہے آپ کی پارٹی کے لوگ اور کس طرح سے کروڑوں ووٹ لے کر کے آئے ہیں. سر, وہ کہاں جاتا ہے آپ کا پاپولیرٹی کا بیان ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ باہر آتے ہیں جیل سے, ہاسپٹل تک جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہاں سے نہ بندے کو پتا نہ بندے کی ذات کو پتا ہے. سر, آپ کے کسی پارٹی ممبر کو کسی کو نہیں پتا, مطلب اتنی بے خبری, اس بے خبری کا کیا جواز دیں گے آپ؟ نہیں بتائیے نا, کہ نہ کسی کو ملنے دیا جاتا ہے, نہ کسی کو کوئی طریقہ جو ہے, کوئی ولی اللہ تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ ہاں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہے. اس سیکرٹ طریقے کے ساتھ سارا کاروائی ہو رہی ہے, کیا اس پہ گزر رہی ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب آپ کو صحیح خبر نہیں ملے گی تو پھر یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ وہ پھر آپ اس کو ریومرز جو ہیں وہ جگہ کو فل کرتی ہیں اس ویکیوم کو, اور وہ اس میں اچھی بھی باتیں ہو جاتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں. یہ ایک ساری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے. حسن مرزا صاحب, میں تو یہاں سے چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے, جو ہوا بنائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے, جو ابھی جس میں بڑی تیزی آئی ہے, وہ 8 فروری کے لیے ہی آئی ہے نا, کہ جی ہم 8 فروری کو کوئی بڑا کام کریں گے. سر, 8 فروری کو پی ٹی آئی کیا واقعی کو بڑا کام کر جائے گی, یا پھر آپ کو لگتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا فائنل نیل ان دا کافن, کیسے اس کو سم اپ کریں گے حسن مرزا صاحب؟ دیکھیں, میں گزارش یہ ہے
کہ آپ جن چیزوں کو جہاں تانے بانے ملا کر کوشش کریں، صرف اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نورین نے بیان دیا ہے وہ بیان جو ہے غیر سیاسی عورت کا ہے، اس کو پارٹی سے کلب نہ کیا جائے، اور پارٹی کی جو کارروائیاں یہ جو 8 فروری کو کرنا چاہتے ہیں، ان کارروائیوں کو بالکل جو ہے وہ ایک علیحدہ بھائی کی محبت سے جوڑ دیا جائے، اور وہ پارٹی پہ نہ آئے۔ پارٹی بڑی گڈ اور بیڈ والا وہ چکر ہے کہ بری چیزیں جو ہیں ان کو الگ کر دو۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 8 فروری کا جو ہے اس کو یہ جس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے واقعات کرتے رہے ہیں، یہ انہوں نے کرنا وہی ہے۔ جو چیز بالکل منظر عام پر ہے، اس پہ تو شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے، تو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ خاتون جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے؟ اس خاتون کو کیوں غیر سیاسی کر کے شیلٹر دیا جاتا ہے؟ وہ تحریک انصاف کا ہی بیانیہ ہے۔ 9 مئی کو بھی یہی کچھ ہوا، خان صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے خود کہا عدالت میں مجھے پھر گرفتار کرو گے تو یہی کچھ ہوگا۔ پھر ان کے باقی قائدین نے بھی کہا، اب یہ بھی کہہ رہی ہیں، تو ہونا تو وہی ہے جو وہ بالکل ایک ان کا طرز سیاست ہی یہ ہے، انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو وہ کہہ رہی ہیں۔ ایبسولوٹلی۔ پرویز سندھیلا صاحب، سہیل آفریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہیں وہ آلریڈی آئے ہوئے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر وہ ہیں، بار بار آپ لوگ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ بیٹھے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، آپ ان سے ڈر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا، یا پھر رات کو 2 بجے وہی آپ لوگوں نے واٹر کینن کے ساتھ اپنی کارروائی کرنی ہے؟ دیکھیں، وہ تو ظاہر ہے اس قسم کا کچھ چاہتے ہیں کہ موقع ان کو آئیں، وہاں پر گرفتار کیا جائے اور وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جس واقعے کو بیس بنا کر وہ 8 مئی کے لیے کوئی چورن بھیج سکیں۔ تو میرے خیال میں گرفتار وہ ہوں گے، لیکن کسی مناسب وقت ایسی جگہ پہ جہاں پر اس قسم کا کوئی مسائل نہ ہو، جہاں پہ کوئی پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے 26 نومبر 9 مئی پھر بار بار وہی چیزیں آتے ہیں جو کہ یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ سہیل افریدی صاحب کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، وہ زیادہ لمبے چوڑے دنوں کے لیے نہیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے مناسب وقت آج نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ سہیل افریدی صاحب جو ہے نا وہ جتنا اگریسو ہو رہے ہیں اور جس کی طرف وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو اگر لمبا چلنا تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ذرا ایک بات بتا دوں کہ اپڈیٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ جو پروجیکٹ مینیجر تھے اور جو واسا کے اس علاقے کے ہیڈ ہیں ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیشہ کے لیے نوکری سے برخاست کیا ہے، میک شور کیا ہے کہ کبھی وہ دوبارہ سرکاری نوکری لے سکے، اور ان پہ کیس چلے گا مجرمانہ غفلت کا، اور جو باقی 5 کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اریسٹ ہو رہے ہیں، اور ان پر بھی یہی لاگو ہے کہ وہ دوبارہ، اور پھر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پورے پنجاب کے ڈی سی صاحبان سے ایک میٹنگ کریں اور میں میک شور کریں کہ اگر اس جیسا حادثہ دوبارہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ڈی سی ہوگا، کوئی چھوٹا افسر نہیں ہوگا۔ یہ اب تک کی مریم نواز صاحبہ کی وہ جو صبح حادثہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جس نے پورے پنجاب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، بلکہ میں کہوں گا پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، کہ ابھی تک بھی 2026 میں ہم لوگ گٹروں میں گرنے سے ہمارے بچے اور ہماری خواتین جو ہے وہ شہید ہو رہی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہ، اور اس کو ایک مثال بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ کبھی اس قسم کا، کم از کم کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو وہاں پہ آپ کھلا چھوڑ دیں، کوئی ذمہ داری نیچے گر کے کوئی مر جائے۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ نے کیا، اور میرے خیال میں یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کو ایسے نہیں، لوگ بہت، یہ جب ہوا تھا تو تب کہہ رہے تھے کہ حکومت اس پہ مطلب کہ موقف، تو ظاہر ہے حکومت کو موقف دینے میں 10-15 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو تگڑا موقف یہ ہے کہ ذمہ داران صاحب نوکری سے بھی گئے ہیں، کبھی دوبارہ جاب بھی کسی جگہ پہ نہیں لے سکیں گے، اور اس کے علاوہ ان پہ مقدمے درج ہوں گے، اور غفلت پہ، مجرمانہ پہ، اور کریمنل مجھے یہ انہوں نے کریمنل قرار دیا کہ یہ ایک کرائم کیا گیا ہے، اور اس کرائم پر ان پہ مقدمے درج ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اسی کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاک کے لیے بہترین ہو، مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے۔ لک آفٹر یور سیلف، اللہ حافظ۔